बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेशुमार दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन, हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए 2 साल मुकम्मल हो गए। इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उसके चेयरमैन इमरान खान ने जो आवाम से वादे किए थे, जो दावे किए थे, आज हम उनका जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने किए हुए वादों और दावों पर अमल दरामद करने में कामयाब रही, या कौन से ऐसे वो सेक्टर्स हैं जिन पे अभी मजीद काम करने की जरूरत है और मजीद डिवेलपमेंट होना बाकी है, या हुकूमत की जानिब से अदम तवज्जो का शिकार है। नाइक्राम, ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हम आपके सामने पेश करेंगे और हम चूंकि जजमेंटल नहीं होना चाहते, इस बात का फैसला आपने करना है, इस बात का फैसला आवाम ने करना है कि क्या इमरान खान की 2 साला जो कारकर्दगी है उस पर आवाम मुतमईन है, या आप लोग इमरान खान की इस कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक्तदार से पहले, जब इलेक्शन की सियासत में थी, तो उस वक्त मुख्तलिफ नारे लगाए गए और उसके बाद जब इमरान खान हुकूमत में आए तो उसके बाद एक 100 रोजा प्लान दिया गया और ये कहा गया कि 100 रोज में हम पाकिस्तान के लिए वो काम करेंगे कि जो शायद इससे पहले की हुकूमतों की जानिब से अदम तवज्जो का शिकार रहे या उन पर काम नहीं किया गया। पीटीआई की 2 साला कारकर्दगी का जायजा अगर हम लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में आने से पहले सबसे पहले जो वादा किया था वो ये था कि हम जनूबी पंजाब को एक नया सूबा बनाएंगे जो कि नहीं बन सका। 90 दिनों में करप्शन खत्म करेंगे जो कि नहीं हो सकी। 300 दिनों में करप्ट लोगों को जेलों में भिजवाना था। स्टेटस को का मुकम्मल खात्मा करना था। आजाद अरकान जो हैं उनको साथ नहीं मिलाना था। 20 वुज़रा रखने थे अपनी काबीना में। आजाद मीडिया, मजबूत जमहूरियत का नारा लगाया जाता था, लेकिन इमरान खान की हुकूमत के आने के फौरन बाद मीडिया के ऊपर जो कदगंज लगाई गई, जिस तरह मीडिया को अब इन्फ्लुएंस कर दिया गया और महदूद कर दिया गया, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। प्रोटोकॉल का खात्मा इमरान खान की एक अव्वलीन तरजीहों में से एक था, लेकिन हमने देखा कि स्वाय इमरान खान के उनके बाकी जितने वफाकी गुजरा हैं वो उसी तरह के प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं जो इससे पहले की साबका हुकूमतें करती थी। कराची के हवाले से ये वादा किया गया था कि पाकिस्तान के ये जो माशी हब है इसकी रोशनियों को एक दफा फिर बहाल किया जाएगा। आफिया सदीकी को वापस लाया जाएगा। यकसा निजाम तालीम को राज किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में, और साने मॉडल टाउन और साने साहिवाल के हवाले से तहकीकात की जाएंगी। स्विस बैंकों में जो इल्जामात लगाए जाते हैं माजी के हुक्मरानों पर के उन्होंने पैसा जो है वो स्विस बैंकों में छुपाया था, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नारा लगाया था कि हम उस पैसे को वापस लेके आएंगे। 2.5 करोड़ बच्चों को जो है वो स्कूलों में भिजवाना था। अब तक 40% से ज्यादा, चूंकि 2 साल गुजर चुके हैं, 40% का वक्त जो है वो गुजर चुका है। 50 लाख घर थे और जो 1 करोड़ नौकरियां थी उन पे काम नहीं हो सका। इमरान खान ने सबसे पहला जो दावा किया था वो ये कहा था कि चूंकि पाकिस्तानी मैशियत को कर्जे के साथ चलाया जाता है, जो हमारे हुक्मरान हैं वो कर्जे लेते हैं, हम कभी IMF के पास नहीं जाएंगे। तो हमने देखा कि इमरान खान ने IMF का रुख भी किया। घर से एहतसाब का अमल करने के लिए नारे लगाए गए थे कि घर से एहतसाब का अमल शुरू करेंगे, वो किसी सूरत हमें होता हुआ दिखाई नहीं दिया गया। BRT के हवाले से बात की जाती थी कि इसको मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा, उस पर भी तारीख पे तारीख दी जाती रही। इमरान खान के दौरे इक्तदार में रियासत मदीना में, जिसके वो दावेदार हैं, पेट्रोल 12 मरतबा महंगा हो चुका है। जनरल महंगाई जो है वो 37 मरतबा हुई। अद्वियात की कीमतें 6 मरतबा बढ़ी। 7 जो है वो बहरान है, जिनमें से 4 मसनूई थे। अगर रियासत की रिट हो तो ये मसनूई बहरान नहीं आने चाहिए थे। अगर इमरान खान एक मजबूत अपनी पार्टी के लीडर हैं और एक मजबूत वजीर आजम हैं तो काबीना के अंदर और पार्टी के अंदर जो झगड़े हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन बारहा हमने देखा ये मीडिया की जीनत बनता रहा जो इनके आपसी झगड़े हैं वो भी। पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जाती थी कि जैसे हमने KPK में एक निजाम मुतारफ करवाया, उसी तरह की पुलिस रिफॉर्म्स जो है वो लाई जाएंगी। सिविल रिफॉर्म्स की बात की जाती थी, लेकिन किसी किस्म की रिफॉर्म्स नहीं लाई गई। पंजाब के अंदर जो नासिर दुरानी साहब थे उनको तैनात किया गया कि वो पुलिस रिफॉर्म्स का काम करेंगे, लेकिन जल्द ही उनको ओहदे से हटा दिया गया। इसी तरह इमरान खान जब हस्ब इख्तलाफ में होते थे, अपोजिशन में हुआ करते थे, तो
उनका वाइड नॉमिनेटेड मिनिस्टर असद उमर था और उन्होंने कहा था कि हम इसको वजारत खजाना देंगे। असद उमर को लाया गया, ट्राई किया गया और फिर ओहदे से उनको हाथ धोना पड़े। अब दोबारा काबीना में उनको शामिल किया गया, जहां पे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये सारे काम किए जो मैं आपको गिनवा रहा हूं। वहीं पे कुछ ऐसे भी काम किए हैं जिनको खराज तहसीन पेश करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे हमारी वजारत खारजा जो है वो उसको मजबूत किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने बहुत अच्छा इस पे काम किया। इमरान खान खुद इस पे ज्यादा इंटरेस्ट लेते रहे। मेगा जो करप्शन के स्कैंडल हैं वो किसी किस्म का कोई अभी तक सामने नहीं आया। अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान की तकरीर जिसको आलमी दुनिया में पजीराई मिली और पाकिस्तान का जो एक इमेज था वो पूरी दुनिया के सामने पहली दफा शायद इतना खुलकर आया। सिविल मिलिट्री क़यादत को हमने एक पेज पर देखा। ट्रंप ने मसला कश्मीर के हवाले से 3 बार सालसी की जो पेशकश की है वो भी इमरान खान के इसी दौरे हुकूमत में हुई। मोदी के सामने भी पाकिस्तान के किसी हुक्मरान इमरान खान की यानी तारीफ की गई, ये भी एक बड़ा इक़दाम था। करतारपुर राहदारी खोलकर लाखों सिखों के दिलों में जगह बनाना, ये भी एक बड़ा काम था। वज़ीर आज़म की बजाते खुद तो कफायत शायरी की मुहिम है, वो कफायत शायरी करते हैं, वो अपने घर में रहते हैं, अपने बिल जो है वो खुद पे करते हैं। एक्सपोर्ट की जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान पॉजिटिव एक्सपोर्ट की जानिब गया। तामीरात पैकेज जो था इमरान खान ने हालिया दिनों में जिसका ऐलान किया वो एक मुस्बत इकदाम है। एहसास प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में पहली दफा 1,60,00,000 जो है वो लोगों को उनकी दहलीज पे पैसे दिए गए। काबीना के मुतवातर इजलास होते रहे जो जिसका गुज़िश्ता हुकूमतों में फुकदान देखा। माविनीन के असासे पहली दफा पब्लिक हुए। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो आजकल पाकिस्तान में चल रही है वो 2 साल कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद इस बात को सभी जोर देते दिखाई देते हैं, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था कि हमने एहतसाब करना है। लेकिन अब एहतसाब का जो अमल है वो शायद खटाई में पड़ने जा रहा है, चूंकि अपोजिशन ने मुत्तहद होकर ये कह दिया कि नैब के ऊपर रिफॉर्म्स करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी हालिया दिनों में एक जजमेंट हुई ख्वाजा साद रफीक के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं कि ये नैब जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। अपोजिशन में से बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि हमें एहतसाब के लिए एक नया अदारा कायम करना चाहिए, उसके अंदर क्या मामलात होंगे, उसके टर्म एंड कंडीशन कैसे होंगे, वो किन कवानीन पर काम करेगा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है राजा इरफान इम्तियाज साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड के और रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं उमर रशीद चौधरी एडवोकेट, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारी जो थर्ड पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम है इरम शहजादी जो एक माहिर तालीम है। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले राजा साहब मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, ये बताइएगा कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां बेशुमार नाकामियां जो है वो इस 2 साल हुकूमत में हमने देखी, वहीं पे कुछ कामयाबियां भी हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऑनलाइन लिया। यहाँ आपने नाकामियां और कामयाबियां गिनाई हैं। देखिए, हर आने वाली गवर्नमेंट अपना एक विजन देती है, अपना एक प्रोग्राम देती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि घर बनेंगे, नौकरियां मिलेगी, इतने अरब रुपया में लेके हम वो सारी चीजें तो कटाई में चली गई, इनमें तो कोई पेश रफ्त नहीं। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा था कि मैं बल्दियात को अपग्रेड करूंगा, बल्दियात के थ्रू काम कराऊंगा, MNAs MPA को ग्रांट नहीं दी जाएगी। लेकिन वो सारा उसके बरक्स हो रहा है, सारा MPA MNAs काम कर रहे हैं, बल्दियात को उन्होंने बिल्कुल खुदे लाइन लगा दी है। बल्दियात में तो कोई ग्रांट नहीं दी जाए, बल्दियात के थ्रू काम हो रहा है। वो सारे MPA MNAs लोकल गवर्नमेंट के थ्रू सारे काम हो रहे हैं। बाकी इतना ही महंगाई इस दौर में हुई, आपने देखा मेडिसिन की कीमत किधर चली गई, आम बंदे की बसात से बाहर चली गई, शायद पोष तबका बुरी तरह पिस रहा है। आटा किधर चला गया, आटे का कंट्रोल नहीं है, आटा डे बाई डे रेट उसके ऊपर जा रहे हैं। घी किधर चला गया, आम चीजें जो आम गरीब आदमी की जरूरत की चीजें होती हैं वो इस वक्त आम बंदे की बसात से बाहर चली गई है। इस गवर्नमेंट की इससे बड़ी क्या नाकामी होगी कि हर बंदा इस वक्त मजबूरी से हर जगह पे वो दस्तक दे रहे हैं कि आप रोज अखबारों में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं मेडिसिन जो हर एक गरीब आदमी की जरूरत है, हर शख्स की जरूरत है, इसकी कितनी परसेंट से कीमतें चलेगी। इनका कीमतें कम होंगी, आज तक कीमतें कम नहीं है। आटे के लिए कहा गया जी कमेटी बन की उसको कंट्रोल करेंगे, उसके बावजूद इन्होंने ऑर्डर किया कीमत देख ले,
طرح عام طبقہ اس وقت بری طرح متاثر ہے. وہ اس وقت پرانی گورنمنٹ کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, تو کون سی ہم تبدیل ہے, ہم نے کون سا نیا پاکستان بنا دیا جس سے ہمارا کھانا اور روٹی 2 وقت کی کھانے یہ مشکل بنتی ہے. یہ سب سے بڑی پرابلم اس وقت. بھائی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم عمر رشید چودھری صاحب سے. عمر بھائی یہ بتائیے کہ جیسے ہم نے اپنے انٹرو میں اس کا ذکر بھی کیا, پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کوئی تسلی بخش نہیں ہے. جو وعدے اور دعوے آپ لوگ کر کے آئے تھے ان پہ تو 50% بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب کو پتا ہوگا کہ جب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, اس وقت جو ہماری اکنامک کنڈیشن تھی, معیشت ہماری تھی, وہ ICU میں تھی. تقریباً ہر ادارہ تھا وہ دبئی کے دانے پر پہنچ چکا تھا. اس کے باوجود 2 سال میں جو 2018 میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $20 ارب تھا, جو اب کم ہو کے $2 ارب پہ آ چکا ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ جتنا ڈیفیسٹ ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے 30% پہ. ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 2019 اور 20 کا وہ 14% ریڈیوس ہوا ہے. جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں 12%. جو ہماری امپورٹس ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں. ٹیکس کلیکشن ان حالات میں بھی ہمارا 14.8% انکریز ہوا ہے. سرکولر ڈیٹس جو ہیں وہ ڈیکریز ہوئے ہیں 54%. ان حالات میں 2018 سے 2020 یہ 2 سال کی جو کارکردگی ہے. فارن پالیسی دیکھ لیں, کشمیر کا ایشو ہوا 2019 میں, وہ عمران خان نے اور ہماری فارن منسٹری نے وہ ہائی لائٹ کیا, پوری دنیا اس کو ریکگنائز کرنے لگی. امریکن صدر نے ثالثی کی پیشکش کی. اس کے بعد افغان طالبان کا جو معاہدہ ہے اس کی وجہ سے اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو امریکن پریزیڈنٹ نے بھی تسلیم کیا وہ پاکستان کا اور PM عمران خان صاحب کا ہے. شیلٹر ہومز دیے, جو بے روزگار تھے ان کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ہم نے انڈسٹری کو, اسپیشلی جو ہماری انڈسٹری ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری, اس کے لیے آج تک پاکستان کی تاریخ میں 70 سال تک آج تک اتنا بڑا پیکیج نہیں دیا گیا جو اس دفعہ عمران خان کی حکومت نے دی ہے. اس کے بعد نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا, ہر غریب بندے کے پاس اپنا گھر ہوگا, ہر غریب بندہ اپنی چھت کے نیچے رہ سکے گا. اس کے بعد ابھی جو کورونا کے حالات آئے, جو احساس پروگرام دیا گیا تقریباً 2.25 کروڑ لوگوں کو, ہر بندے کو اس کے گھر کی دہلیز پہ پیسے پہنچائے گے. اس کے بعد جو ٹورزم انکریز ہوئی وہ 1.9 ملین پیپلز ٹورزم آئی ہے 2018 سے 2020 تک, مارچ 2020 تک. اس کے بعد آن ورڈ کورونا کی وجہ سے وہ رک گئی. اسپیشل فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اسپیشل ڈیولپمنٹ فنڈ فاٹا کے لیے عمران خان کی دور حکومت میں بجٹ میں رکھا گیا ہے. جو ڈیمز تھے بادشاہ ڈیم, اس کا انوگریشن عمران خان صاحب کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ بنگلہ دیش نے 15 سال بعد پاکستان کو آرڈر کیا ہے 300 ٹن اونینز کا. 21 سال بعد رشیا نے اپنی ٹریڈ بحال کی ہے پاکستان کے ساتھ. ان تمام چیزوں کا بھی کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. نو ڈاؤٹ کچھ وعدے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں پورے ہو سکے, لیکن اوور آل آپ دیکھا جائے تو پاکستان کی جو معاشی سمت ہے وہ ایک رائٹ ڈائریکشن پہ چل پڑی ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے, وہ وقت جب پاکستان ایک ترقی یافتہ ممالک میں اپنا نام لکھوانے کے قابل ہو جائے گا. آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کی, جیسے میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ آپ نے پیٹرول کی قیمت کو 12 دفعہ بڑھایا, جنرل مہنگائی جو ہے وہ 37 مرتبہ بڑھی, ادویات 6 مرتبہ بڑھی. عام آدمی کی زندگی کو اس سے تو بحران سے بحران پیش آتا جا رہا ہے. تو اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے عام آدمی کا کیا تعلق ہے کہ جب آپ سارا خون پسینہ غریبوں کا ہی چوستے ہیں؟ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. عرفان امتیاز صاحب یہ بتائیے کہ جیسے عمر رشید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر کام کیا, ہم نے بادشاہ ڈیم کا تو ایک دفعہ آپ کی جماعت نے بھی جو ہے وہ افتتاح کیا تھا. وہ بادشاہ ڈیم اور دوسرے ڈیم کی جو زمین ایکوائر ہوئی تھی وہ میاں صاحب کے دور میں ہوئی تھی. میاں صاحب نے اس کی ساری سرزبلٹی کی تھی, تفصیل ان کی لگ کی. لیکن یہ جتنی چیزیں چلا رہے ہیں اس سے عام پاکستانی کو کیا بینیفٹ ملا؟ عام پاکستانی کو تو سب 2 وقت کی روٹی چاہیے, اسکول میں بچے کی ایڈمیشن چاہیے, میڈیکل کی سہولت چاہیے, جو کہ کسی صورت میں اس کو اس وقت نہیں مل رہی. اس وقت تو 2 وقت کی روٹی کھانے پہ وہ مجبوری سے بہت مجبور ہو گئے تو روٹی کھانے کو نہیں مل رہی. اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے یا دوسری چیزوں سے عام بندے کا پیٹ تو نہیں بھرے گا, اس کو تو روٹی چاہیے.
اس کو مزدوری چاہیے, اس کو کام چاہیے, اس کو اپنے بچوں کا مستقبل چاہیے, بچوں کو آگے جاب نہیں مل رہی, کالجوں میں اسکولوں میں داخلہ نہیں مل رہا, تعلیم دیکھیں آپ بند پڑی ہوئی ہے, سارا سسٹم کورونا کی وجہ سے سارا لاک ڈاؤن ہوا ہے, لوگ اپنی پریشانی میں بیٹھے ہیں, تجارت رکی ہوئی ہے, بزنس رکے ہوئے ہیں, انویسٹر جا چکے ہیں سارے, کہاں سے چلے گا سسٹم سارا. اچھا عرفان امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت چونکہ پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہے, آپ پاکستان میں احتساب کے نظام کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہونا چاہ رہے؟ نہیں بالکل کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں, احتساب ہونا چاہیے, احتساب بالکل ہونا چاہیے, لیکن اس پہ جو ہے نا جی ساروں کا ہونا چاہیے, یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تو یک طرفہ نظام سارا چل رہا ہے نا, جس کو اس کو احتساب میں لے جاتے ہیں ہم, اس طرح تو سارے آپ کے نہیں آئے, چینی کا بران آیا وہ کدھر چلے گئے, وہ چلے گئے انگلینڈ میں, وہ بھی بیٹھے ہیں, دوسرے آٹے کا بران آیا وہ بھی چلے گئے, وہ دوسری رپورٹیں جتنی ان کی رپورٹیں انکوائری آئی کسی کو کوئی آگے عمل برابر نہیں ہوا. یہ بتائیے عمر صاحب کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت سیخ پا ہیں یہ نیب کو لے کر, نیب سے آخر اپوزیشن کو پرابلم کیا ہے؟ تھوڑا سا میں اگر بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں تو نیب کا ادارہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور حکومت میں بنا, تقریباً 17 سے 18 سال ہو گئے نیب ادارے کو بنے. نیب کا ادارہ بیسیکلی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, جو بھی ہمارے پولیٹیشینز ہیں, جنرل پبلک ہے, سول سرونٹس ہیں, جو بھی کرپشن میں ملوث ہے, نیب کے خلاف انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے ابھی سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ نیب نے ان چوروں کے خلاف, ان لٹیروں کے خلاف جنہوں نے اس ملک کا خون پسینہ تک نچوڑ لیا ہے, ان کے خلاف جب ہاتھ ڈالا ہے تو ان کو سب کو نیب کے خلاف یاد آ رہی ہے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ بتایا جائے کہ 2008 سے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, انہوں نے نیب کے خلاف کیا کیا. 2013 سے 2018 تک پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی, انہوں نے نیب کے خلاف کیا کیا. جتنے بھی کیسز ہیں ابھی کے جو ریسنٹلی جو مین کور ایشوز ہیں, مین کور کیسز ہیں, وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں بنے ہیں. 2013 کو میں 95 کرپشن کے کیسز بنے ہیں, نیب نے بنائی ہے ریفرنس. 2014 میں 155 ریفرنس بنائی گئی ہیں, 2015 میں 286, 2016 میں 300, اور ٹوٹل انکوائریز ہوئی ہیں 2013 سے 2017 تک 3000, جبکہ 2019 میں ٹوٹل 55 کرپشن کے کیسز بنائے گئے. یہ ابھی جتنے کیسز چل رہے ہیں یہ تو ان کے اپنے دور حکومت میں ہیں. ابھی یہ نیب کا چیئرمین, ابھی یہ نیب کا چیئرمین چینج ہو جائیں یا ابھی ان پہ سے ہاتھ اٹھا لیا جائے کہ ان کو جو مرضی آپ کرو, ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے, تو نیب ادارہ ٹھیک ہو جائے گا. صرف اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیب نے ان سے ان کے آمدن, ان کے ذرائع پوچھنا شروع کر دیے, منی ٹریل پوچھنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے نیب کے ادارے کے خلاف یہ ہو چکی ہے. نیب کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جب بھی نیب کو ریفرنس فائل کرتا ہے, چونکہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہوتا ہے, نیب کی طرف سے ہمیشہ ایسا دیکھا گیا کہ ایسے ریفرنسز فائل کیے جاتے ہیں. آج تک کسی ملزم کو جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا جو لفظ سپریم کورٹ نے استعمال کیا اپنی ججمنٹ میں, مجھے یہ بتائیے کہ کسی کو آج تک کیفر کردار تک بھی پہنچایا گیا ہے, جو آپ بڑے بڑے دعوے الیکشن سے پہلے کرتے تھے کہ ہم جو ہے تو ان کی منہ میں ہاتھ ڈال کے ان سے دولت واپس لیں گے. دیکھیں جو بات میں نے کی, نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, نہ نیب ہمارے انڈر آتا ہے نہ کسی اور ادارے کے اندر. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ اپنی انویسٹیگیشن خود کرتا ہے, اپنے ریفرنس خود فائل کرتا ہے. اگر نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو آپ کے وزراء لوگوں کو کیوں دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اگلا کیس اس کے خلاف بننے والا ہے, اگلا کیس اس کے خلاف بننے والا ہے, یہ بھی پکڑا جانے والا ہے؟ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اس کو پھر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں. ہمارے اتحادی ہیں, ہماری سٹنگ گورنمنٹ میں بندے ہیں, ان کے خلاف بھی نیب کے کیسز فائل ہوئے ہیں, نیب کے ریفرنس فائل ہوئے ہیں, ان کے خلاف انویسٹیگیشن ابھی اسٹل ناؤ کنٹینیو ہوئی ہے. کئی ایسے بندے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, جس طرح یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب یا جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نیب کا ادارہ بند کر دیں اور ایک ایسا اور ادارہ لے آئیں, تو میرا کوسچن یہ ہے, نیب کا ادارہ بند کرنے سے بہتر یہ ہے آپ آئیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھے. میں اس پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے, جو ریفارمز ہیں اسی ادارے کے اوپر ریفارمز کریں, اس کو اور مزید اگر آپ نے کرپشن نہیں کی ہوئی تو آپ ریفارمز کریں, اس کو مزید سخت کریں. اگر ایویڈنس کے میں کوئی لکونہ رہ گیا اس میں ریفارمز کر کے اس کو سخت کریں, پارلیمنٹ سے اس کو پاس کروائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ نیب کا ادارہ ختم کر دیں
اور نیا ادارہ لائیں جو ان کی منشا کے مطابق چلے. آلریڈی ایک ادارہ بنا ہوا ہے, اس میں ریفارمز کر کے میں تو کہتا ہوں احتساب کا عمل مزید سخت ہونا چاہیے. عرفان امتیاز صاحب, جیسے عمر رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیسز تو ان کے خلاف بھی بنتے ہیں, تو پھر یہ واویلا جو ہے وہ صرف اپوزیشن کیوں مچا رہی ہے؟ نہیں, اگر ان کے بنے تو ابھی تک ٹرائل تو کوئی کسی کا بھی نہیں ہوا, وہ تو صرف اپوزیشن کے ٹرائل ہو رہے ہیں. ان کے جو گورنمنٹ کے کسی کے بنے ہوتے تو ٹرائل ہوتا نا. والے ان کے وہ بیل پہ ہیں, کل لاسٹ ویک بھی ان کی بیل لگی ہوئی تھی ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں. پاکستان مسلم لیگ کاف کے حوالے سے جو کیسز بنا رہے ہیں ان کے ریفرنسز بھی فائل ہو چکے ہیں, ان پہ ہیئرنگ بھی سٹارٹ ہے, وہ تو بیل پہ ہیں. لیکن دوسری جانب آتے ہیں کہ اپوزیشن جو نیب پہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے, اپوزیشن کون سا ادارہ چاہتی ہے جو احتساب کرے؟ نہیں, اپوزیشن چاہتی ہے کہ ون سائڈڈ نہ ہو, بالکل فیئر ٹرائل ہو اور بالکل اس کو آزادانہ ٹرائل ہونا چاہیے. ون سائڈ اس وقت جو نظر آتا ہے وہ یک طرفہ نظر آتا ہے, بلا تفریق قسم کا احتساب یا ٹرائل نظر نہیں آ رہے جس کے لیے وہ زیادہ مسئلہ بنتا ہے. لیکن ابھی وہ کیسز ہوتے نہیں ہیں. ان کے منسٹر آ کے پہلے کہہ دیتے جی فلاں ٹرائل ہونے لگا, فلاں اندر جانے لگا, فلاں کی بیل ریجیکٹ ہونے لگی ہے. جب اگر وہ آزاد دارہ ہے تو ان کے پاس کیسے انفارمیشن آ جاتی ہے پہلے؟ جی بالکل, یہ بات تو وہ بالکل بجا کہہ رہے ہیں, چونکہ آپ کے منسٹرز جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں, میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں اگر یہ ٹاپ سیکرٹ ایک آٹونومس ادارہ ہے اور یہ ٹاپ سیکرٹس ہوتے ہیں ریفرنسز, آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ بیسیکلی آپ دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاست میں اسپیشلی ایک تو پریڈکشنز بہت زیادہ چلتی ہیں. 10 میں سے ایک پریڈکشن اگر ٹھیک ہو گئی تو میڈیا نے بھی اور اپوزیشن نے بھی اسی کو پکڑ لینا, جی انہوں نے پہلے کہا تھا. باقی جو 9 غلط ہوئی ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں گی. جو ایک پریڈکشن ہے, جو ایک جسے کہتے ہیں تکا لگ جاتا ہے, اس کو پکڑ لیتے ہیں. ایک چیز. دوسرے نمبر پہ اگر وہ کہتے ہیں احتساب سب کا ہونا چاہیے, ہم بھی اسی بات پہ ایگری کرتے ہیں. یہ جو نیب ہے اس پہ ریفارمز کیوں نہیں لاتے, اس ادارے کو ختم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی منشا سے اپنی مرضی سے ایک نیا ادارہ لانا چاہتے ہیں. جو ان کو انہوں نے پچھلے جتنی بھی کرپشن کی ہے, اس ملک کو لوٹا ہے, وہ سب کچھ سائڈ پہ ہو جائے, ایک نیا ادارہ آ جائے اور یہ اس ادارے کی چھتری کے تلے اس ملک کو دوبارہ سے لوٹنا شروع کر دیں. راجہ عرفان صاحب یہ بتائیے کہ جیسے حکومت تو کہہ رہی ہے کہ چونکہ اگر نیب میں ریفارمز لانی ہے تو اپوزیشن کو ہمارے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے. آپ کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ نیب جو ہے وہ یا تو انڈیپینڈنٹ اس طرح سے نہیں ہے یا حکومت اس کو استعمال کریے, تو پھر ان کے ساتھ مل بیٹھنے میں حرج کیا ہے؟ نہیں تو وہ ریفارم لائیں گے تو وہ دیں گے اپنے, تو پیسے میں کوئی حرج نہیں. مل بیٹھ کے اس کو اگر بہتری ہو سکتی ہے تو ضرور ہوگی. اس میں جو کیونکہ یہ اپنا موقع ہے سارا کچھ جو ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں, جو چیزوں میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں اور جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ جو منظر عام پہ آئے گا تو اس کے بعد جو بیٹھیں گے کیوں نہیں بیٹھیں گے. آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا, چونکہ آپ سے پہلے ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ آپ ہمیں شاید تھوڑے وقت کے لیے جوائن کریں گے. بہت شکریہ راجہ عرفان امتیاز صاحب. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے میم کہ جیسے عمران خان نے الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو بچے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں ان کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. ہم نے دیکھا کہ اس حکومت نے ایجوکیشن کے اوپر کوئی اس طرح سے کام نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن ہماری پرائورٹی میں شامل نہیں ہے؟ جی بالکل, ایجوکیشن پرائورٹی میں ہونی چاہیے. اور 2018 میں اگر یہ تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو میں کبھی یونیورسٹی کی لیکچرر ہوں, تو وہاں پر ہمیں جو پتہ چلا تھا فورن کی اسکالرشپس کو بند کرتی ہیں سارے ہی, کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس فنڈس نہیں ہیں اور ابھی تک وہ اسکالرشپ بحال نہیں. بہت سارے فیکلٹی ممبرس, ٹیچر, اسٹوڈنٹس جو کہ ہائر اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ ابھی تک وہ اویل نہیں کر پا رہے کیونکہ اسکالرشپس ابھی روکے ہوئے. یہ بہت ہی بڑا ایک جھٹکا لگا تھا ہمیں سب, مطلب ایک ایجوکیشن سسٹم میں جب یہ اناؤنس ہوا تھا کہ جی اسکالرشپس, کیونکہ ہر سال بہت زیادہ اسکالرشپس اناؤنس ہوتے تھے کالج لیول پہ بھی اور زیادہ یونیورسٹی لیول ہائر ایجوکیشن. تو بجٹ واقعی میں جو ایجوکیشن سیکٹر کو ملنا چاہیے تھا وہ ابھی تک بحال نہیں ہوا جو پہلے تھا, اور مطلب اس میں مزید اضافہ بھی نہیں ہوا. تو جب تک بجٹ ایلوکیٹ نہیں ہوگا پراپرلی, وہ کافی نہیں ہوگا, اس وقت تک تو ایجوکیشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی ہے پاکستان میں بھی ہے کہیں. تو پہلے تو, اور دوسری کہ غربت بھی بہت ہے ہمارے ملک میں, تو غربت کو کور اپ کرنے کے لیے جو بچے ہیں وہ ایجوکیشن کی بجائے وہ چلے جاتے ہیں اپنے کام کرنے کے لیے, روزمرہ کا کام, اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے.
تو ایک غربت پر سے حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہے ہونی چاہیے, اور میرا خیال ہو جائے گی. میں فل امید ہوں اس سلسلے میں. اور ایجوکیشن سیکٹر میں, ہائر ایجوکیشن میں اسکالرشپس کو بھی بحال کر سکتے, جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک پرابلم. ہائر ایجوکیشن میں بھی پرابلم آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا عمر رشید صاحب کے اس وقت تقریباً 2.5 کروڑ سے زائد پاکستان کا جو آنے والا سرمایہ ہے, جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں, ان میں 2.5 کروڑ سے زائد بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. آپ کی حکومت نے الیکشن سے پہلے تو اس پہ متعدد دعوے کیے تھے, لیکن عملی کام دیکھنے میں نہیں آیا. دیکھیں بیسیکلی جو ایجوکیشن ہے اس پہ 3-4 ایشوز ہیں جو سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. ایجوکیشن کی وجہ سے ایک تو ہمارے یہاں غربت انتہائی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں بچوں کو اسکولوں میں بھیجنے کی بجائے روزگار کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2018 میں آئی, اس کے بعد پاکستان کا جو پیف انسٹیٹیوٹ ہے, پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن, وہ سب سے زیادہ جو ایکٹیو ہوا ہے 2018-2020 یہ 2 سالوں میں ایکٹیو ہوا ہے, جس کے پاس مور دین 60 لاکھ اسٹوڈنٹس ابھی بھی اسٹل ناؤ ایجوکیٹ کروا رہے ہیں. یہ ایسا پروسیس ہے کہ آہستہ 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 گرو کرتا ہے. جو پچھلے اب 20 سال یا 30 سال کی کمی ہے وہ ان 2 سالوں میں ایک دم سے پوری نہیں ہو سکتی. نو ڈاؤٹ فلاز ہیں, ہم مانتے ہیں فلاز ہیں, لیکن ہم 2 سالوں میں جتنا کر سکتے تھے ہم نے اس سے 1 اسٹیپ آگے کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو 20 سال کی پیچھے والوں کی کارکردگی ہے وہ کور کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں 4 سال 5 سال چاہیے. جو ہم نے جس طرح ادارہ پیف کو ایکٹیو کیا اور دوبارہ سے وہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو جو روزگار جو دکانوں میں گھروں میں کام کرتے تھے وہاں سے اٹھا کے فری ایجوکیشن دیتے ہیں, ان کا جو فیس وغیرہ معاف ہوتی ہے, یونیفارم, اسکول بکس, سارا کچھ وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ انکریز ہوگا انشاءاللہ. 2022-23 میں کافی حد تک ہماری اس ایجوکیشن سسٹم میں بھی امپروومنٹ آ جائے گی. میم ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں 3 طرح کا ایجوکیشن سسٹم ہے. اس کو جو ہے کیٹیگوریکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 کلاسز ہی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, جس سے معاشرے میں ایک بڑی تفریق پیدا ہو رہی ہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہمیں اس ایجوکیشن سسٹم کو جو یکساں نظام تعلیم ہے اس پہ کیسے امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور اس کا فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ یہ سب کو ہی پتا ہے پاکستان میں ہمیشہ سے ہی شروع سے ہی گورنمنٹ اسکولس بھی ہیں, پرائیویٹ اسکولس بھی ہیں, اور مدارس بھی ہیں, مدرسہ بھی ہیں, اور سب میں جو زیادہ فرق ہے وہ بیسیکلی اب پرائیویٹ اسکولس والے جو ہیں وہ انگلش کی طرف زیادہ جاتے ہیں, اور ان کی موسٹلی جو بکس ہیں وہ سارے انگلش میں ہیں. اور گورنمنٹ اسکولس میں مطلب انگلش بھی ہے, اور زیادہ تر جو سبجیکٹس ہیں, جو مضمون ہیں وہ اردو میں ہیں, اسلامیات ہو یا پاک اسٹڈیز ہو یا سوشل اسٹڈیز. تو بیسکلی پہلے تو ایسے ٹیچرس کو ٹریننگ مطلب اس طرح سے ملنی چاہیے جو کہ انگلش اردو دونوں میں اس طرح کے سبجیکٹ جو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ پڑھا سکیں. اب گورنمنٹ اسکولس میں میتھس کو بھی شاید اردو میں پڑھایا جاتا ہے, پرائیویٹ اسکولس میں وہ انگلش میں پڑھاتے ہیں. اب بچے پرائیویٹ اسکولس کے ان سے بات کریں تو وہ 1-2 لفظ اردو میں بولیں گے اور پھر وہ انگلش میں ہی بات کریں گے. تو یہ ممکن ہے, مطلب امپاسبل نہیں ہے, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. اور بھی وہی بات ہے کہ ٹیچرس کی ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے, ورک شاپس اور ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے. اور میں ان کے ساتھ میں یہ اگری کرتی ہوں جو انہوں نے بات کی تھی پیف کی, کیونکہ میرے فادر بھی ہیں اس میں پرنسپل ایک اسکول کے, اور وہ واقعی میں بہت زیادہ کام ہوا ہے. اتنے سارے بچے انرول ہوئے ہیں ان 2 سالوں میں جو پہلے مطلب بالکل وہ آتے ہی نہیں تھے, موٹیویٹ نہیں ہوتے تھے پڑھنے کے لیے. ان کی مائیں آتی ہیں باقاعدہ ان کو دینے کے لیے, مطلب اسکول میں بھیجنے کے لیے. ان کی بکس فری ملتی ہیں, یونیفارم فری ملتا ہے. تو آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ ہوگا, لیکن تھوڑا مشکل, مطلب ہو جائے گا, ممکن ہے. ناظرین کرام, پروگرام آپ نے دیکھا, آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.